ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को मैनेजमेंट की तरफ से सलाम। मुख्तलिफ़ किस्म की चायमागोइयाँ हो रही हैं और जो अफराद क्रिटिक करते हैं ब्लू वर्ल्ड पे वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूज़ पिछले दिनों में और तासुरात लोगों के देखने को इन दिनों में मिल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, एक मुश्किल वक्त में जो कभी किसी को फेस करना पड़े तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। वो हेल्दी भी होता है, उसमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, उसमें बहस प्राय बहस भी होती है। हम ओपन हार्टेडली सब सुन रहे हैं और आप सब के सब सवालों के सब जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह हम देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। साथ साथ जहाँ जहाँ जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है हम उसका अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जवाब दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल किया गया कि जी खुदा ना खास्ता आपको अगर अदारों की तरफ से एनओसी नहीं दिया जाता किसी भी वजह से, भले उनकी अपनी कोई नेगेटिव एजेंडा हो या आप मीटअप ना कर पाएँ रिक्वायरमेंट्स को, तो इन एनी केस एन एनओसी इज़ नॉट रिलीज, व्हाट विल यू डू। तो कल हमने उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो यही जवाब है। दोबारा एक दफ़ा सारे सुन लें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमें सरमाया दिया उससे हमने ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन हमारे पास इतनी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 1/4 ज़मीन पे डिलीवरी करें भी तो हमारे पास 3/4 ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस है। जो दुबई का ख्वाब हम ने देखना शुरू किया हुआ है अपने लिए और इस कौम के लिए, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि इतनी प्रोग्रेसिव गुफ्तगू और इतने यूनिक आइडियाज़ इस मुल्क में ज़िंदा रहते हुए कैसे सोच सकते हैं और यहाँ कैसे नाफिज कर सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा, नाफिज तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। हम सिर्फ एफ़र्ट के इरादों के मुकल्लफ़ हैं। उसकी इस्तात भी अल्लाह ने देनी है और उसके वसाइल भी अल्लाह पाक ने देने और अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी भी हमारे ख़िलाफ़ फैलाई जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग का बायस बनती है और जिसको नहीं भी पता होता उसको हमारे प्रोजेक्ट का पता लग जाता है। तो यही मेहरबानी एक दफ़ा दोबारा ब्लू वर्ल्ड सिटी पे की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये है कि जिसको नहीं भी पता था हमारी डेवलपमेंट और ज़मीन की तादाद के बारे में, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पता है। तो दो चार चीज़ें, एक तो हमने कहा हमारे पास ज़मीन मौजूद है तो हम अपने एंड यूज़र्स को रजिस्ट्रियाँ करा देंगे और वो अपने अपने जो हिस्से की ज़मीन है जो उनको प्लॉट की सूरत में इंशाल्लाह कटिंग करके देंगे वो उसको उस पर अपनी आबादकारी कर सकते हैं। इस पर कोई कानून किसी को रजिस्ट्री करा के देने पे पाबंदी नहीं लगा सकता। जो डेवलपमेंट हम साइट पे कर रहे हैं वो हम कोर्ट ऑर्डर्स के तहत कर रहे हैं और दोज आर बीइंग गवर्न्ड बाय सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स। उनको भी कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए हुए हैं। वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ थे, उनको उन्होंने चैलेंज नहीं किया था अपने वक्त पे, वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए, लिहाजा वो अब अनडूएबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट उस हवाले से डिलीवर कर रहे हैं। जहाँ तक चीज़ रहेगी सर्विसेज की, तो आजकल जो बिजली पानी गैस के हालात इस मुल्क में हैं वो सबको अपनी अपनी ही पैदा करनी पड़ रही है और हमने सोलर जनरेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आप 1.5-2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। वो हम अपने हर सेक्टर का अलग अलग पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। जितने हमारे बरसाती नाले हैं उनको हम खूबसूरत लेक्स में कन्वर्ट करके उनको ऊपर से सोलर पैनल्स के साथ कवर करेंगे जिस तरह से मॉडर्न दुनिया में होता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बिजली जो है अल्हम्दुलिल्लाह इलाका मकीनों को अर्ज़ा कीमतों पे दी जाएगी और वो वापडा जितनी महंगी बिजली इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये प्रोविज़न हम आपको देंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम वापडा से आधे रेट पे बिजली प्रोड्यूस करके अपने बासियों को देंगे और इंशाल्लाह हुकूमत वक्त के लिए एक मिसाल कायम करेंगे कि आप ख़ुद कफ़ील होना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में अवेलेबल, अगर हमारी नीयत है ये काम अचीव करने की। इसी तरह गैस के हवाले से नेचुरल गैस भी आपको पता है इस मुल्क में फुकदान है और वो नहीं अवेलेबल होती, तो हम एलपीजी प्रोजेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और एलपीजी के थ्रू हम गैस की सप्लाई पूरे प्रोजेक्ट को करेंगे और उसमें भी कोई कतन या ममानियत नहीं है। और उसके अलावा एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के साथ हमारी क्रॉस दी मोटरवे गुफ्तगू हो रही है। उनकी स्पेशलिटी पावर प्रोजेक्ट्स लगाना है, तो वो पावर प्रोजेक्ट लगा के अपने लाइसेंस के थ्रू जो उनके पास ऑलरेडी है वो सेलिंग कर सकते हैं टू एनी ऑफ द सराउंडिंग विसिनिटी। तो वही काम हम इंशाल्लाह हम वो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
تو دے آر ڈفرینٹ ویز آف گوئنگ اباؤٹ تھنگس. پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلاکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے, کچھ بلاکس آپ نے نئے لانچ کر دیے ہیں, وہ آپ کا فوکس ان پہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ. آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں, بلو ورلڈ سٹی کی یونیکنیس کیا ہے. بلو ورلڈ سٹی کین ناٹ بی کمپیئرڈ ود اے روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ. بلو ورلڈ سٹی ایک شہر کا نام ہے اور وہ شہر ٹورزم کے گرد ریوالو کرتا ہے, اور ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے پروجیکٹس لگانے ہیں جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وائبل ہی نہیں ہے. مثلا جو ہمارا واٹر پارک ہے اس پہ 2.5-3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ وہ سن کے آئے ہیں نا یہاں پہ لینے کے, یار ہم نے ایسے پروجیکٹ میں جگہ لینی ہے جہاں پہ واٹر پارک ہو. پھر اس کے علاوہ ہم برج العرب بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. پھر ہم بلو مسجد استنبول بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. ہمارا ایک ایک گیٹ جو ہے وہ 15 سے 20 کروڑ روپے مالیت میں تیار ہوا ہے, اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائیں تو شاید 50 کروڑ روپیہ ایک گیٹ کو بنانے پہ تعمیر ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اٹیمپٹ کوئی اور پروجیکٹ دوبارہ کر پائے گا. کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا, وہ الحمدللہ بلو ورلڈ نے وہ وقت گزارا ہے اور اللہ پاک نے وہ نصرہ عطا کی ہے کہ ہم وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ. وہ کریٹیوٹی جسے دیکھ کے آپ بلو ورلڈ کی تعریف کرتے ہیں. تو بلو ورلڈ جو آج بلو ورلڈ ہے وہ ان لوازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور موقع پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ان کو محظوظ ہوتے ہیں, جو ان سے محظوظ ہوتے ہیں, جو ورلڈ ٹالسٹ ہارس میسکاٹس ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں نا. تو یہ روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے, چونکہ روٹین کی سیلنگ میں یا روٹین کے پروجیکٹ سائز میں اس طرح کے اربوں خربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں کی جا سکتی, یا کم از کم اربوں میں بھی اگر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ 2-4-5 ہزار 10 ہزار کنال والا نہیں کر سکتا. یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے لیول پہ جا کے اس مائنڈ سیٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ سے دبئی اور سنگاپور جیسی ڈیولپمنٹس کریٹ ہوتی ہیں, اور اس پورے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس یونیک سیلنگ فیچرز کی وجہ سے بلو ورلڈ میں آئے ہیں تو ہیو دا پیشنس ٹل دا ٹائم دا انٹائر پروجیکٹ از ایگزیکیوٹیڈ آل ٹوگیدر. کو ہم بلاک وائز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ڈیولپ کر رہے. اور ہوتا یہ ہے جی, لینڈ بائنگ میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ لینڈ بائنگ جس وقت آپ کرتے ہیں تو ابنڈنس میں آپ ایک لینڈ خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں. یہ فار آل دا ریئل اسٹیٹ اسٹوڈنٹس ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں پاکٹس کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک پروجیکٹ کو خریدنی پڑتی ہے. ایک بھائی بیچ گیا, ایک بھائی نے نہیں بیچی, 4 خاندان کے ممبر بیچ کے 2 اڑ گئے, تو وہ بعد میں پروجیکٹ کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس ریٹ پہ انیشلی وہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ بارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلیور کر پائیں ایٹ دی اولڈ ریٹس. تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ نے کہیں سستی زمین خریدی ہے, وہاں وہ ویلیو ایڈیشن کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی ڈیولپمنٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا. یعنی اس نے کہیں پلس کرنا ہے, کہیں مائنس کرنا ہے, کہیں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. تو جو اسٹریٹجی اللہ پاک نے ہمیں یہاں اڈاپٹ کرنے کا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے بلاکس ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خریدی ہے وہاں ہم مہنگے بلاکس بھی ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ کا ہالی ووڈ بلاک ہے, مثلا اوورسیز میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے. پھر آپ کا سپورٹس ویلی کے اندر جو شعیب اختر انکلیو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے. تو اس پرائس ایڈیشن سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ لینڈ کی کمپنسیشن بیئر کر سکیں جو ادروائز کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ اور سوسائٹی کے لیے پاسبل نہیں ہوتی. روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹس نہ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, نہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کے پروجیکٹ سے ایسے افراد جوڑے ہیں جو یہ تمام کیلکولیشن صبح شام کرتے رہتے ہیں. چودھری ندیم اعجاز صاحب, نعیم اعجاز صاحب اسپیشلی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں لینڈ پہ. انہوں نے مہنگی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرکب بنایا ہے جو دبئی کے سائز کا شہر کریٹ کرنے کی بنیاد بن رہا ہے. الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا کریڈٹ دینا چاہیے. اسی طرح
بہت ساری کریٹیو ٹیمز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ ونگ ہے، پھر آپریشنز کا ایک ونگ ہے جو آپ کے بیک اینڈ آپریشنز دیکھتا ہے، پھر آپ کے ہمارا کال سینٹر ہے جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، پھر آئی ٹی کے لوگ ہیں، پھر سی سی ٹی وی اور سیکورٹی کے لوگ ہیں. یعنی بے بہا قسم کی سروسز ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور وہ نارمل ہاؤسنگ پروجیکٹ یا نارمل مائنڈ سیٹ وہ اچیو ہی نہیں کر پاتا. لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے، ایک پوری سائنس ہے جو ایک شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ کیپٹلائز کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بلو ورلڈ سٹی ایک پروجیکٹ بن کے ابھرے گا. اور اس میں جو ہم لیٹسٹ کام کر رہے ہیں اس شہر کو آباد کرنے میں، کہ ہم بڑے برانڈز کو ساتھ اپنے کولیبوریشن میں لے کے آ رہے ہیں، جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آ رہا ہے، اور جو ڈیولپرز بڑے ہیں، میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں، وہ آ رہے ہیں. اور ان کے آنے سے جو ویلیو ایڈیشن ہوگی سرٹن ایریاز آف دس سٹی، اس کا افیکٹ ساروں کو جائے گا. جب آپ کے علاقے میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی آ کے 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 60-70 لاکھ کا کروڑ روپے کا بیچے گی، اسلام آباد کے ریٹ سے ذرا کمپیئر کریں نا. 5 مرلے کا کوجے سے کوجا پلاٹ بھی اسلام آباد میں میری انفارمیشن کے مطابق کروڑ روپے سے کم نہیں ہے، یا 2 کروڑ روپے کی رینج میں چلا جاتا ہے، اور 10 مرلے پھر اسی حساب سے مہنگا ہے. کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں، اور 2 کنال تو بھول ہی جائیں. 2 کنال کی کوٹھیاں F7 میں 40 50 کروڑ روپے کی ہیں، اور جنہوں نے اچھے گھر بنائے ہیں وہ 1 ارب روپے میں بیچ رہے ہیں، اور وہ آپ سے کتنا دور ہے؟ جسٹ 45 منٹ ڈرائیو. اینڈ امیجن اف DHA کمز ان ٹو یور پروجیکٹ، اور DHA آ کے وہاں اپنا پروجیکٹ آباد کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد بلو ورلڈ سٹی ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ ٹائپ کو اسٹرکچر لے آتا ہے. چلو ورلڈز ٹالسٹ نہ صحیح، ساؤتھ ایشیا کا سب سے اونچی بلڈنگ لے آتا ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک واٹر تھیم پارک جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس میں دنیا کی تمام ہاٹ رائڈز اویلیبل ہوں گی، اور وہ آپ کے ملک میں ہوں. جب برج العرب یہاں پہ بنا ہوا ہو، اور ایک 7 سٹار ہوٹل بنا ہوا ہو، جب بلو مسجد استنبول جیسی مسجد یہاں پہ بنی ہوئی ہو، تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ویلیو ایڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو 8 10 12 15 لاکھ والے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ اپنی ویلیو ملٹیپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے 4 5 7 گنا. تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز 2018 میں کیا، اور 2022 تک 2018 کے بیچے ہوئے یونٹس، یعنی جو رجسٹر کیے گئے یونٹس، ان کی کاسٹ آف لینڈ بڑی مشکل سے 2022 میں پوری ہوتی ہے، اور اگر سب نے اپنے ٹائم پہ پیمنٹ دی ہوتی تو. اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں 40 to 50% صرف آن ٹائم پیمنٹس ہوتی ہیں، باقی سب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں، اور 4 سال والی پیمنٹ 6 7 سالوں میں جا کے ملتی ہیں. تو اسی حساب سے بھی پروجیکٹ نے اپنی ڈلیوری کو ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے. بہرحال جن لوگوں نے اپنی پیمنٹس آن ٹائم کی، ان کو ہم آن ٹائم ڈلیوریز دے رہے ہیں، اور ان کو دے چکے ہیں ڈلیوریز. اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں ان کا کوئی 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا. تو یعنی ایک کسٹمر کو اپنا ڈلیوری ٹائم اراؤنڈ 6 ایئرز دیکھنا چاہیے. تو 2018 میں ہم لانچ ہوئے ہیں، اینڈ اٹ از 2023 رائٹ ناؤ. تو 24 میں یا 25 میں جا کے ہماری ڈلیوریز ڈیو ہونی ہے، اور ہم اس کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہیں. تو ہیو پیشنس. الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جان بوجھ کے سلو کرنا ہوتا ہے. جہاں لینڈ بائنگ آپ نے ابھی کچھ پارٹس کی پورشنز کی رہتی ہو، وہ آپ ویٹ اینڈ سی کی اسٹریٹجی کے تحت، جس وقت اگلا سیلر جو ہے، آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے ڈیولپرز کے بارے میں، اور سارے ڈیولپرز کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہم الحمدللہ رقبہ خرید کے پوزیشن لیتے، اور ہاں پھر وہ پوزیشن کسی نتھو خطو غیرے کو نہیں دیتے. تو الحمدللہ بلو ورلڈ کی تمام مینجمنٹ صبح شام صرف ایک ہی چیز پہ فوکس ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو اپنے تمام کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے، اس کو ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ہے، پاکستان کی شناخت بنانا ہے، اور پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہے اس کے ریوائول کی بنیاد بنانا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی. ہیو پیشنس آل آف یو. اینڈ باقی اچھے برے وقت آتے ہیں،
وہ الحمدللہ ہم نے بہت سارے پہلے کاٹے اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر امپروو کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی، تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفقا کو دیتا ہوتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دبئی کے شیخ اپنی ایک سٹوری ہے شیخ محمد بن راشد، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچپن میں اپنے استاد کے ساتھ صحرا میں بھیج دیتے ہوتے تھے. یہ تب کی بات ہے جب دبئی ڈیولپ ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے تو وہ انہیں صحرا میں بھیج دیتے تھے، اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو صحرا میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بچھو جو ہے ان کو ڈنگ مارتے تھے، اور صبح اٹھ کے وہ ان بچھوؤں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے. تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں. جس دن صحرا میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا، تو ان چھوٹے بچھوؤں کے کاٹنے سے جو امیونٹی میرے جسم میں کریٹ ہوئی اس نے مجھے اس بڑے بچھو کے ڈنگ سے بچا لیا. تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں نا جی، یہ آپ کی امیونٹی کریٹ کر رہے ہیں، آپ کی امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑے بچھوؤں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور بڑے بچھو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ بڑے بچھو ہیں، اور ہم سب نے مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ہاؤزنگ کے مسائل، ہمارے گھروں کے مسائل، ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. اور مرنا حق ہے، موت حق ہے، ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا. تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھرو اور اپنے عمل کے تھرو اور اس لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے تھرو اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے، یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں. روز اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں. اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیولپر ہیں، ڈیولپر ہی رہیں، مذہب کے ٹھیکیدار نہ بنیں. بھائی ہم مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں نا، اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا. اگر آپ کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوا ہے اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دہ ہونا ہے. تو اس جواب دہ ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کاوش جو اللہ پاک نے ہمیں کیپیبلٹیز عطا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا پروجیکٹ ڈیلیور کریں، بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضع کریں اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضع کریں. جزاک اللہ خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.